अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। निज़ाम सियासत आज अपनी बका के उस मोड़ पर खड़ा है कि जहाँ जमहूरियत को एहतसाब और एहतसाब को अहले जमहूर से, जहाँ सियासी अखलाकियात को खुद सियासी मोज़ीन से, जहाँ कलम की फ़र्श शनासी को खुद अहले कलम से ख़तरा है। कहते हैं कि हादसात की कोख से चंद ऐसे भरना हक़ाइक़ जन्म ले लेते हैं कि जो निज़ाम को परखने की कसौटी बन जाते हैं। पैनामा लीक्स, हादसातन हाथ लगने वाला एक खुरा, और फिर हक़ाइक़ चल सो चल, ख़ानदान अव्वल का विरासत और कफ़ालत में उलझा वसी कारोबार, मगर लेन देन के दस्तावेज़ गायब। सियासत की पीढ़ी में मकाम अपोजिशन जमात का, मगर हुकूमत वक्त पर मुकदमा चला तो सालिम जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गायब। मुद्दई तहरीक इंसाफ हुकूमत वक्त के एहतसाब पर डट तो गई, मगर खुद एहतसाबी के खाने से मुकम्मल गायब। इदारों की खुद मुख्तारी और कलम की ईमानदारी के कई राज खुलते चले गए। SECP डॉक्यूमेंट्स की टैंपरिंग में मुलव्वस, JIT मुतनाज़े हक़ाइक़ की लपेट में, और कहीं सहाफ़त नहीं बस कारोबार थी। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जहांगीर तरीन से पूछा गया कि ऑफशोर कंपनी कब बनाई गई, ऑफशोर कंपनी का कानूनी और फ़ायदा उठाने वाला यानी बेनिफिशियल ओनर मालिक कौन है, ऑफशोर कंपनी कैसे बनाई गई, ऑफशोर कंपनी कितने में बनाई गई, ऑफशोर कंपनी बनाने के लिए बैरून मुल्क रकम कैसे मुंतकिल की गई। ये वो सवालात हैं जो अल्फाज के मामूली से फ़र्क के साथ हुकूमत वक्त से हुए। जवाब में मुकम्मल दस्तावेज़ात तक तो नहीं बात पहुंची, हाँ अलबत्ता करप्ट सियासतदानों का दायरा कार बढ़ता चला गया। ये हमारे सियासी निज़ाम की आयरनी ही है कि 4 साल मुकम्मल करने के बाद हुकूमत वक्त एन उस वक्त अदालत उज़्मा के सामने सियासतदानों के एहतसाब की दरख्वास्त गुजार हुई कि जब खुद एहतसाब की पुलसिरात से गुजरना पड़ा है। और मज़ाइका खेज़ हकीकत तो ये भी है कि इधर वफाक अपने एहतसाब के लिए तैयार नहीं दिखाई दे रही, उधर सिंध हुकूमत अपना एहतसाब खुद करेगी, यानी कि यहाँ भी ना ही समझिए। आज हुकूमत सिंध ने नैब यानी कि कौमी एहतसाब बिल उड़ा के यानी कि ख़त्म करके अपना एहतसाब बिल मुतारिफ करा लिया है, यानी कि महकमा बल्दिया, महकमा तालीम, महकमा सेहत, महकमा फिशरीज, एंटी करप्शन के महकमों में करप्शन करने वाले मुद्दई भी खुद होंगे और मुनसिफ भी। खुद मुख्तार नैब का दाखिला सिंध में ममनू है, बंद हो चुका है, नैब की छुट्टी हो चुकी है, और जिसने गुज़िश्ता साल इन महकमों से 3 अरब की रिकवरी की और हुकूमत सिंध को अदा कर दी। इसी सेल्फ सर्विंग डेमोक्रेसी या ग्रीड ड्रिवन डेमोक्रेसी कह दीजिए, जिसमें बहुत गुंजाइश है बेहतरी की, के हवाले से बात करेंगे। एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। स्टे विद ज़ाय। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और सियासी मुशीर आसिफ अली जरदारी साहब, नदीम अफजल चंद साहब मौजूद हैं। हमारे साथ दे रहे अपोजिशन लीडर MQM पाकिस्तान ख्वाजा इजहारुल हसन साहब, और हमारे साथ दानियाल अजीज़ साहब मेंबर कौमी असेंबली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से मौजूद होंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। चंद साहब, आपसे आगाज़ करूँगी। सर, मुझे सबसे पहले ये बताइएगा कि ये नैब की छुट्टी जो आपने सिंध से कराई है, ये इस तरह के मामलात की डिस्कशन आप लोग कभी बिलावल से करते हैं? इधर बैठे हुए वो आपसे बड़ा घुल मिलते हैं, आपसे आजकल बड़ी सियासी रकाबतें भी बड़ी हुई हैं, कभी उनसे डिस्कशन होती है ऐसी? या बहुत सारे मामलात पे डिस्कशन होती है, और यकीन जानिए आपको भी पता है कि, और जिसका मेन फोकस जो होता है ना, क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी और गवर्नेंस बहुत बड़ा इशू है, और इसके ऊपर करप्शन मेन इशू है। और फिर करप्शन कुछ ऐसे है कि जो पीपल्स पार्टी को हैमर कर करके जिस तरह आप देख लेना, अभी नून लीग पे भी इल्ज़ामात लगते हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी पे इल्ज़ामात लगने का क्या तरीक़ाकार है और नून लीग पे क्या है। अब आ गई नैब पे बात। नैब कब बनाया गया था, नैब किस मकासद के लिए आज तक इस्तेमाल हुआ, ये मुशर्रफ के दौर में देख लें, सैफुर रहमान के दौर में देख लें, सारे अदवार में देख लेना। ठीक है, आपको मौका मिला था सर, कर लेते। मौका मिला, हम तो 4 साल आप बैठे, डिस्कशन हुई थी कि नैब का दायरा खत्म किया जाए। देखिए, जब पार्लिमानी निज़ाम होता है ना, तो फिर कमेटी सिस्टम बहुत बड़ी अकाउंटेबिलिटी होती है। जो असेंबली की कमेटी सिस्टम होता है, जैसे तो ये उधर भी अप्लाई करता है ना सिंध में लॉ एंड जस्टिस कमेटी का कोई किरदार नहीं रहा है इस पूरे बिल में। अगर नहीं है तो गलत है, मैं इस पे बिल्कुल आपसे, अगर जो गलत चीज़ है वो गलत है। लेकिन देखना है कि 18वीं तरमीम के बाद आप जा रहे हैं कि सूबों को आप खुद मुख्तार कर रहे हैं, उधर आप कहते हैं सूबे निजी खुद मुख्तार हैं, लेकिन आपके ऊपर थानेदार हम बैठाएंगे। इस तरह नहीं चलती।
یہ دیکھیں نا صرف اس ملک سر خیبر پختونخوا بھی اپنا احتساب بل لایا مگر نیب کو نہیں اڑایا. اس نیب نے جو آپ کو آج اتنی بری لگ رہی ہے, اس نے 3 ارب 3 بلین روپیز آپ کو ریکور کر کے سندھ حکومت کو دیے. نہ پی ٹی آئی نہ مسلم لیگ کوئی بھی نیب کا وکٹم نہیں رہا. اس ملک میں ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں, یہ آپ کو میں چیلنج کرتا ہوں, سب سے بڑی وکٹم پیپلز پارٹی رہی ہے نیب کی. اچھا, اور رومانس پیپلز پارٹی کے ساتھ نیب کا رہا ہے. تو پیپلز پارٹی میں سمجھتا ہوں اکاؤنٹیبلٹی ضرور ہونی چاہیے, اس پہ تو میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے, اور کرپشن کے خلاف بالکل ایکشن ہونے چاہیے. لیکن اداروں کے لیے جب اداروں میں آپ جدت پیدا کریں نا, اینٹی کرپشن ہے, آپ اسمبلی کی کمیٹی کو سٹرونگ کریں, آپ ایک پروونشل ادارہ بنائیں, کوئی پیپلز پارٹی کی حکومت رہنی ہے. اپوزیشن سے بھی پوچھتے خواجہ یہ کوئی صاحب, حقیقت ہے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت رہنی ہے, یا صرف احتساب پیپلز پارٹی کا ہونا ہے, یا نیب صرف پیپلز پارٹی کے لیے بنایا گیا ہے, یا خواجہ صاحب یہ جدت پیدا کی جا رہی ہے, اور سب سے بڑا وکٹم جو رہا ہے نیب کا وہ پیپلز پارٹی رہی ہے چند صاحب کے بقول. سو سر مجھے یہ بتائیے, ویسے خواہش تو یہی تھی کہ شاید جو ہو رہا ہے عمران خان کے ساتھ احتساب, یا نواز شریف صاحب کے ساتھ آج کل احتساب کے بڑے چرچے ہیں, تو جس پہ نظر نہیں ہے وہ ذرا سا گرباں میں جھانک کے خود صفائی کر لے گا, سیلف کلینزنگ میکنزم پہ تھوڑا پس پردہ کام شروع ہو جائے گا. یہ نیب کی چھٹی کرا کر آپ کو لگ رہا ہے کہ گو کہ یہ ان کا حق ہے, آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں میلیفائڈ ہے؟ بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں سب سے پہلے تو میں احتراماً یہ ضرور کہوں, یہ ہمارا بڑا واضح موقف ہے, ہم نیب کی کارکردگی کو ڈیفینڈ نہیں کر رہے. نیب کو ہم نہ ہی نیب کی پرفارمنس کے اوپر سب سے زیادہ کویسچنز ہم نے سندھ اسمبلی میں بھی کی ہیں اور فیڈرل گورنمنٹ میں بھی. ساتھ دوسری یہ بھی بات میں آپ کو بتاؤں کہ نیب کے اندر امینڈمنٹ بھی ہمارے پارلیمنٹیرینز نے جمع کرائی ہے, اور ہمارا یہ کہنا تھا کہ کرپشن خلاف ایک ایسا ادارہ پورے ملک میں ہو جو بالکل ایک انڈیپینڈنٹ ہو, ٹرانسپیرنٹ ہو. پوری دنیا میں ہے, پوری دنیا میں کرپشن کے لیے تو اب سزائے موت ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کرپشن سے جڑے ہوئے ملکی سالمیت کے معاملات بھی ہیں, دہشت گردی بھی ہے, ٹیرر فائنینسنگ کی صورت میں. اس کے علاوہ جو ملک کے اندر جو شورشیں ہیں اس کے اندر بھی بہت بڑا ہاتھ کرپشن کا ہے. بغیر پیسے کی انوالومنٹ کے یہ کرپشن, دہشت گردی یہ ہو ہی نہیں سکتی. تو کیونکہ یہ ایک نیشنل ایشو ہے اور یہ لا ایک نیشنل لا ہے, ڈسپائٹ دیٹ کہ اس لا کے اندر بڑے سقم ہیں, بڑی خامیاں, اور آپ کا بڑا ویلڈ کویسچن ہے کہ 5 سال آپ ڈیموکریٹک گورنمنٹ میں رہے, فیڈرل گورنمنٹ میں, اس نیب کے ساتھ آپ نے گزارا کیا. آج آپ کے لیڈر آف اپوزیشن نیب کے چیئرمین کے لیے لیڈر آف ہاؤس کے ساتھ بیٹھ کر تصویریں کھچا کر پراؤڈلی اس کو چیئرمین اناؤنس کرتے ہیں. اب آپ کو پاناما کیس کی ٹائمنگ کے اندر سندھ اسمبلی میں 18 امینڈمنٹ یاد آئی جس کی غلط انٹرپریٹیشن کرتے ہیں. غلط انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ سب سے پہلے دیکھیں, یہ آپ کا آرٹیکل 7 جو اسٹیٹ کو ڈیفائن کرتا ہے, اس میں فیڈرل گورنمنٹ میں نیشنل اسمبلی ہے, پروونشل اسمبلی ہے, اسٹیٹ کے یہ تینوں آرگنز ہیں. پروونشل اسمبلی پارلیمنٹ نہیں ہے, یاد رکھیں, پارلیمنٹ کا بالکل علیحدہ ڈومین ہے. پارلیمنٹ کا ڈومین پورے پاکستان میں جس میں سینٹ ہے. پروونشل اسمبلی جو ہے وہ صوبائی سندھ کے صوبائی سطح کے لیجسلیشن کر سکتی ہے, لیکن آئین کے آرٹیکل 143 142B کے ساتھ اگر آپ اسے پڑھیں تو وہ ایسی کسی قانون کو ریپیل نہیں کر سکتی کہ جو کہ نیشنل لیول کے اوپر ہو. کل کو آپ کہہ دیں کہ جناب وہ دواؤں کی قیمتیں صوبہ سندھ میں ہم طے کریں گے, یعنی یہاں پیناڈول 5 روپے کی ملے گی, KPK میں 10 روپے کی ملے گی, بلوچستان میں 2 روپے کی ملے گی, ملک میں انارکی پھیل جائے گی. پرسوں آپ کہیں گے ہم اپنی کرنسی چھاپ لیں گے, پھر آپ کہیں گے ہم اپنی رینجرز. نہیں, 18 امینڈمنٹ آپ کو انتظامی خود مختاری دیتی ہے, ریاستی خود مختاری نہیں دیتی. فیڈریشن کانسیپٹ کو آپ چھیڑیں گے تو آپ صوبے کے اوپر اس کانسٹیٹیوشن کی آڑ کے اندر آپ ایک بہت بڑا ڈفرنس کریٹ کر رہے ہیں. آپ پاکستان کے کانسیپٹ کو فیڈریشن. اور دوسری اہم ترین بات یہ بتائیے کہ آپ بلی دودھ کی رکھوالی خود کرے گی؟ آپ نہیں دیکھیں, اگر ایسے ہوتا نا تو پھر ہم کہتے ہیں نہیں بھائی اس نیب کو رہنا چاہیے, پھر جسٹیفیکیشن ہوتی ہے نا. اب ادارے کی پالیسیاں اپنی پالیسیاں ختم کرتی ہیں اداروں کو, ان کی روب ختم ہو رہا ہے, ان کا جب آپ نہیں میرٹ پہ کام نہیں کریں گے تو پھر لوگ انگلیاں تو اٹھائیں گے. جب آپ لوگوں کی پارٹیاں چینج کروانے کے لیے جب یہ ادارہ استعمال ہوا تھا سابقہ دور میں, مشرف کے دور میں متنبع کیا تھا, آپ نے تو اصل چھٹی کرا دی, اصل پر کاٹ دیے, وہ تو صرف باتوں تک محدود تھا. میں ویسے وفاق کا بھی پوائنٹ آف ویو لے لوں پیسے لگانے سے. دیکھیں آپ جب اس ادارے کو, میں کہتا ہوں میں کسی شخص کے خلاف نہیں ہوں, میں ایک پالیسی پہ بات کرتا ہوں.
نیب کی ریکوری میں پرسنٹیج نیب کے افسروں کو بھی ملتی ہے, نیب کے افسروں کے اوپر کرپشن کے کیسز بھی ہیں, نیب کے بارے میں سپریم کورٹ جو رائے دے چکا ہے, سپریم کورٹ کی آبزرویشن جو نیب کے بارے میں ہے. اب اس کے بعد اس ادارے کی کیا, ایک طرف آپ سیاسی لوگوں کو تو کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کی آپ کے بارے میں آبزرویشن ہے, آپ کو گاڈ فادر کہا ہے, آپ کو فلاں کہا ہے, پولیٹیکل لوگوں کے بارے میں تو ہم کہتے ہیں, لیکن جب کوئی سرکاری ادارے کے بارے میں ایک ان کے پاس جانے صرف ایک مختصراً ان کے اوپر آپ نے ابھی تک گلہ کیا ہے کہ تمہارے وزیر اعظم ہوتے ہوئے ماتحت ادارے کیسے احتساب کریں گے. اب آپ کا ماتحت ادارہ جس کے اوپر ویٹو پاور بھی آپ کے اسپیکر کی ہے وہ احتساب کر لے گا. اس چیز کے اوپر ڈیبیٹ میں آپ کی بالکل آپ سے بات اتفاق کرتا ہوں, ڈیبیٹ ہونی چاہیے کہ کیا میکانزم ہونا چاہیے. سر بل پاس ہو گیا ہے, متفقہ واک آؤٹ کرنا پڑا ایم کیو ایم کو, وفاق کا موقف. بل پاس ہونا کوئی یہ نہیں ہے بل ریورس نہیں ہو سکتا یا ریفارمز نہیں ہو سکتی. آپ کو لگ رہا نہیں ریورس ہوگا؟ ریفارمز ہو سکتی ہیں, ریفارمز ہر موقع پہ ہو سکتی ہیں. یہ بات ٹھیک ہے کہ ایسا میکانزم ہونا چاہیے کہ سٹنگ گورنمنٹ کے خلاف بھی احتساب ہو سکے, چیف منسٹر کا یا اس کی پارٹی کے وزراء کا ایسا بل ہونا چاہیے کہ اس کا احتساب ہو سکے. لیکن میں کہتا ہوں ایسا ادارہ ہونا چاہیے جس میں تمام اداروں کا احتساب ہو سکے. سر آئیڈیل یہ اس چیز کے اوپر ڈیبیٹ کریں جو ہم نے یہ ابتدائیے میں کہا, آئیڈیل تو یہی ہے سر. یہاں مذہبی کرپشن ہے, یہاں عدالتی کرپشن ہے, یہاں فوجی کرپشن ہے, انٹلیکچوئل کرپشن ہے. میں انٹلیکچوئل کا لفظ بعد میں استعمال کروں, یہاں صحافتی کرپشن ہے. کون سے ادارے میں کرپشن نہیں ہے؟ کیا سب نیب کی ڈومین میں ہیں؟ سو آئیڈیل تو یہ تھا نا, آپ پہلے اپنا موقف نیب پہ دے دیجئے, پھر میں آپ کو آئیڈیل سچویشن بتانا چاہوں گا. آپ بات کر رہی ہیں سندھ میں جو قانون نے پاس کیا, جی بالکل. میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اگر تو واقعی یہ نیت تھی کہ احتساب کے عمل کو آگے بڑھانا ہے, اور فرض کریں, جی ضرور, فرض کریں ان کے بقول یہ کہہ رہے ہیں کہ رکاوٹیں تھیں کہ اصلاحات ان کی آگے نہیں چل سکیں, تو پھر لازم یہ نہیں تھا کہ جس طرح بھی یہ کہہ رہے ہیں نیب اگر لولی لنگڑی ہے یا نہیں صحیح کام کری یا ان کے معیار کے مطابق نہیں ہے کہ اس کو برطرف کر دیتے سندھ سے. یہ ایک مثال ہمارے پاس اور بھی ہے, اس کے میں 2 لفظ بولنا چاہوں گا. کے پی میں انہوں نے اپنا احتساب کا ادارہ بنایا, وہ ایڈیشنل ہے, تو آپ کریں, بہتر کام کر کے دکھا دیں اور ثابت کریں کہ واقعی. اصل میں یہ ہے کہ وہ کیسز روکنے کے لیے, اور آخرکار کے پی میں بھی یہی ہوا, وہاں بھی تھوڑی دیر کے بعد قانون تبدیل کر کے اس ادارے کو تالے لگوا کر کے, تو دونوں جماعتیں جو ہیں جو آج کل روز وہاں پر سپریم کورٹ پہنچی ہوتی ہیں, عمران خان صاحب تو خیر آ ہی نہیں سکتے, ان کا تو آج سنا شناختی کارڈ بھی کینسل ہو گیا, پاسپورٹ بھی, اور زمینیں بھی اب اکثر کارکرک ہو رہی ہیں کیونکہ وہ 780 کے اشتہاری ہیں ماشاءاللہ. لیکن اور یہ بھی چاہتے ہیں وہ بھی ڈسکوالیفائی, لیکن اور جگہ نہیں, جو اعمال جنہوں نے جو اعمال کیے ہیں وہی سامنے آ رہے ہیں نا جی. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کہنا ان کا کہ جی باقی سارے کیس ختم کر دیں اور وہ ہمارے حوالے کر دیں, یہ نیت میں فتور کا ثبوت دیتی ہے. یہ بات درست نہیں ہے, یہ نہیں ہے درست. تو میں آپ سے کہی تھی میں آئیڈیل سچویشن کی بات کروں گی, اور آئیڈیل سچویشن یہ تھی کہ وزیر اعظم تیسری دفعہ منتخب ہونے کے بعد ایک ایسا ڈیموکریٹک پولیٹیکل سسٹم مرتب کرتے. میں ایک بھائی کو جواب دے لوں صرف, انہوں نے کہا یہ سپریم کورٹ جاتے ہیں, میمو گیٹ پہ جانے میں اور اس جانے میں بڑا فرق ہے. یہ تھوڑا سا یادداشت, میرا یہ بات نہیں ہے, وہ ٹھیک ہے آپ کی بات, میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر تو آپ کے اپنے صوبے میں آپ بہت بڑے انکشافات کر رہے ہوتے اور ایک نیا طرز عمل طے کیا ہوتا, اور اس کی جو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جوش اور ولولہ ہے وہ یہاں پر سپریم کورٹ میں دکھائی دیتا, وہ تو اور آپ تو بند کر رہے ہیں اکاؤنٹیبلٹی کو وہاں پر, جیسے عمران خان نے کی ہوئی ہے, اور ادھر آ کے آپ سیاسی شکار کر رہے ہیں بذریعہ اکاؤنٹیبلٹی. یہ مسئلہ ہے نا سر کہ وہ نا کس منہ سے اب کعبے جاؤ گے غالب, یعنی کہ ادھر کیا کر رہے ہو بلی, باقی وہ 100 آنے درست خواجہ اظہار نے کہہ دیا بلی دودھ کی رکھوالی خود کرے گی. مسئلہ یہ ہے کہ ادھر کوئی بلی نہیں چاہتی کہ اس کے دودھ کے قریب کوئی آئے, وہ خود ہی بیٹھے رکھوالی خود ہی کرے بیٹھ کے. میں کہتا ہوں ہونی چاہیے ریفارمز, کیوں آپ کے کہنے میں قول اور فعل میں زمین آسمان کا فرق ہے. لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا جی, یہ اچھا فیشن ہے کہ ہمیشہ سیاستدانوں کو پکڑ کے رگیت دیا جاتا ہے. اگر آپ نیب کی کیسز کی لسٹ پڑھیں جو سپریم کورٹ نے طے کی, 150 کیسز تھے جو خواجہ جواد صاحب کے دوران ہوئی تھی, اور اس کے بعد 29 ایڈیشن بھیج دی, وہ 29 میگا کیسز کا. ان 179 کیسز میں 99.99% جو رقوم ہے 1083 ارب روپے کی, وہ بیوروکریٹس, ایکس آرمی آفیشلز اور بزنس پرسنز میں تقسیم ہے. ایک سیکنڈ جی, وہ بھی ہے, لیکن اگر تھوڑا سا پیچھا چلے جائیں تو ایوب خان نے, وہ ایک کہاوت ہے نا جی کہ گدافی اسٹیڈیم میں 5000 لوگ ایک دفعہ ٹانگ دینا ایک دفعہ تو کمال ہو جائے گا, جو بالکل وہ یہ ٹپیکل, تو یہ کئی مرتبہ ہوا ہے.
ایوب خان نے 4000 نکالے تھے, وہ پولیٹیشین نہیں تھے, بی ڈی ممبر نہیں نکالے تھے, وہ سارے یہ بیوروکریٹ تھے. اس کے بعد جیسے یا آیا, یہ نہیں کہ وہ کچھ آرام آگے کچھ, اس نے بھی 303 نکالے. وہ ابھی سانس لینے کا ہٹا ہے وہاں سے, تو بھٹو نے 1294 نکال دیے. یہ چلتا چلا ہے. یہ گدافی اسٹیڈیم تو ہر حکومت کے دوران ہوا ہے, لیکن یہ باز نہیں آتے. خواجہ صاحب یہی ایک بہت بڑا خدشہ بھی ہے کہ کہیں اس پینما کے پورے ایشو کے پیچھے رجیم چینج مقصد نہ ہو, کہیں نہ کہیں یہ مقصد نہ ہو کہ اس ڈیموکریٹک سسٹم کو کسی طرح لپیٹ دیا جائے, ایک اور دفعہ سویلین گورنمنٹ کو ڈیمونائز کیا جائے. تو آف کورس اس سے بچنے کے لیے تو ایک ہی طریقہ ہے کہ ڈیو پروسیس آف لا فالو ہو. سر مگر اب ڈیو پروسیس آف لا اور اگر لیجسلیشن اس ملک کے اندر خود وہی لوگ کریں جو سیلف سرونگ چاہ رہے ہوں سسٹم اپنے لیے, ایلیٹ وہ کرے جو اسی کو مفاد ملے, جس طرح بھی بات کر رہے تھے چند صاحب, تو پھر کیا کیجئے. اور بہترین مثال آج یہ جو سندھ میں ہو رہا ہے, کس رونے روئیں گے, کس منہ سے یہ کہیں گے کہ یار اسٹیٹ بینک کا گورنر, بھی سارے سینیٹرز کہہ رہے ہیں نا اسٹیٹ بینک کا گورنر ہٹاؤ, یہ بھی تم لوگوں کا لگایا ہوا ہے. ایسی سی پی حجازی نے کیا کیا, یہ بھی سب کے سامنے ہے. سر نیب کے اوپر جو فوت ہو چکی ہے بیکاز سپریم کورٹ, وہ بھی آپ کو پتہ ہے اپیل کسی چیز کی کرتی نہیں ہے. سو اگین ادارے ابھی کتنے پانی میں ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہے. سو کیا کیجئے. نہیں بالکل آپ کی بات دیکھیں درست ہے اس ملک میں, لیکن ایک کوشچن ہے نا, ایک کوشچن اٹھتا ہے کہ جمہوری حکومتوں میں ہی ہمیشہ کرپشن کیوں بے نقاب ہوتی ہے, چاہے وہ عدلیہ کے ذریعے ہو چاہے وہ میڈیا کے ذریعے ہو. کیا سندھ میں آج یہ بات زبان زد عام نہیں ہے کہ 1200 ارب روپے خرچ ہونے کے بعد بھی لاڑکانہ کے لوگ 88% پانی وہ پی رہے ہیں جس میں گندگی, فضلہ اور گٹر کا پانی مکس ہے. اصل میں ایکشن اسپیکس, آپ کی ڈیلیوری, آپ کے انڈیکیٹر صفر ہیں, آپ کی ڈیلیوری صفر ہے. عوام کے اندر آپ سروے کرنے جائیں, میڈیا کی رپورٹس آپ دیکھیں, اگر کہیں تو بہتری ہو. اور ادارے بنا کون رہا ہے؟ اچھا نیب اگر جناب مشرف صاحب نے بنائی تھی تو 9 سال یہ دونوں جماعتیں بیٹھی تھیں, انہیں یہ پتہ ہے کہ ہمیشہ ہر جمہوری دور میں کرپشن کا ایشو ہمیشہ آتا ہے, چاہے وہ سرے محل کیس ہو, چاہے وہ شوگر ملز کے ایشو ہوں, اسٹیل مل کے ایشو ہوں, بیرون ملک فنڈنگ ہو. آپ ایک اگر ایماندار ہیں, جس طرح کے سب لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم سے زیادہ ایماندار پارٹی کوئی نہیں ہے, ہم سے زیادہ احتساب کی بالادستی یا قانون کی بالادستی کوئی نہیں چاہتا, تو کسی نے آج تک کوئی ایسا ادارہ کیوں نہیں بنایا؟ آپ دیکھیں حج کرپشن کیس دیکھ لیں, NICL دیکھ لیں, اسٹیل مل دیکھ لیں, PIA دیکھ لیں. او بھائی ہر ادارے میں جب جمہوری گورنمنٹ آتی ہے ہر طرح کی کرپشن ہونا شروع ہو جاتی ہے. میں کسی آمر کو یا کسی ڈکٹیٹر کو کبھی سپورٹ نہیں کر رہا, لیکن کم از کم میں یہ تو کہنے میں حق بجانب ہوں کہ جب عوام سے ووٹ لے کر آتے ہیں, اس کانسٹیٹیوشن کی پاسداری کی بات کرتے ہیں, تو یہ باتیں عدالتیں, آج میڈیا ٹرائل, GIT, یہ تو بعد میں آئی ہیں نا. ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ ہم اچھے ادارے کیوں نہیں دے پائے؟ یہ سر یہی تو ایگزیکٹلی میں یہ بات دانیال صاحب کو کہہ رہی ہوں, وہ بھی ماضی میں چلے جاتے ہیں کہ آپ کو ان GITs کی اور اس طرح کی اصلاحات کی اور نئے بلز لانے کی ضرورت ہی نہ پڑتی اگر آپ کا سسٹم جو ہے سیلف کلینزنگ ہوتا, خود احتسابی اس ملک کے اندر کسی بلا کا نام ہوتا, کہیں نہ کہیں ادارے مضبوط ہوتے. یہ مسئلہ ہے اور اس سے فائدہ سب کو تھا, سب کو ہونا تھا فائدہ. مگر یہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ سارے آپ لوگ تمام, پہلے آپ لوگ بھی تو الطاف حسین صاحب کی کسی ایک اشارے کے بغیر ٹس سے مس نہیں ہوتے تھے. مسئلہ ابھی بھی ادھر سر یہ ہے کہ ایک ٹاپ لیڈرشپ کے مفاد کو اور اس کے نظریات کو دیکھا جاتا ہے, اور یہ سب ان کے اشاروں پہ چلتے ہیں, ووٹ بھی ان کے اشارے سے ڈلتا ہے ورنہ پارٹی سے خارج. میں اس میں ایک بات اضافی کرنا چاہوں گا. دیکھیں جب خواجہ صاحب نے, خواجہ جواد صاحب نے یہ جی جب وہ چیف جسٹس تھے, انہوں نے نیب کو پورا کھنگالا, اس کی آرگینوگرام دیکھی, اس کی اسائنمنٹ ڈیوٹیز دیکھی, اس کے کام کرنے کا طریقہ کار, بجٹس وغیرہ, یہ پلی بارگننگ, یہ سب چیزیں زیر نگرانی آئی تھیں اس وقت, اور انہوں نے بہت سارا اس کے اوپر کیسز کے اوپر وہ اوور ہال کیا, اور ہمیں یہ تاثر ملا کہ جناب اب سپریم کورٹ نے مہر لگا دی, اب چیزیں جو ہے نا صحیح سمت میں چلے گئی ہیں. ایک چیز وہ بتانا بھول گئے, وہ جو 179 کیسز تھے اس وقت, جس وقت جواد ایس خواجہ صاحب تھے, تو ان میں 53 کیسز جو تھے وہ جوڈیشری کے یعنی کورٹس کے زیر سماعت تھے. ان کی کل رقم جو تھی ان کے مطابق وہ 350 ارب روپے تھی 1083 میں سے, ٹھیک ہے. تو اگر آج بھی پینما زیادہ جج بھی ہے, ایک منٹ نہیں, یہ بات میں نہیں کر رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چلے اگر نیب تو مر گئی تھی تو وہ جو 53 کیس 350 ارب کو چھوٹی اماؤنٹ نہیں ہے, وہی ہمیں لے دیتے, سپریم جوڈیشل کاؤنسل لے جاتے. نہیں تو وہ جو نیب عدالتیں ہیں وہ کرتے نا ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ, کرتے بھگ سرکار ضبط زمینیں, کرتے فریز اکاؤنٹ, ذرا بجلی کراتے, پتہ چل جاتا.
وہ بھی تو نہیں ہو رہا نا. مسئلہ تو یہ بڑا آسان ہے. یہ فنگر پوائنٹنگ بڑی وقفہ لے لوں, اس کے بعد بات ہی ہم نے آپ بیٹائے بات ہی ہم نے ادھر سے شروع کی کہ سر آپ کو بھی جہانگیر خان ترین و عمران خان یاد آیا جب آپ کو احتساب کے پل صراط سے خود گزرنا پڑا. مسئلہ صرف یہ ہے, اور جب خاموش ادھر آپ سب لگے رہے, انہوں نے کہا اپنا کام تو مکاؤ سندھ میں. مسئلہ یہ ایک وقفہ لے لے, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. اسٹے ود اس نیوز آئے. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئے. میاں محمود الرشید کو بھی خوش آمدید کہیں گے. تحریک انصاف کا سے تعلق ہے, لیڈر آف اپوزیشن ہے پنجاب اسمبلی میں. میاں صاحب السلام علیکم. محمود الرشید صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. میاں محمود الرشید صاحب بتائیے گا, اب آپ نے سیاست کو تو مورلائز کر دیا سر, مگر جس طرح ایک سائڈ سے کامے پہ کامہ نظر آ رہا ہے, ہم دیکھ رہے ہیں آپ کی طرف بھی وہی کہانیاں ہیں. پہلے آف شور کے اوپر خان صاحب نے کہا صرف وہی آف شور رکھتے ہیں جن کی نیت میں فطور ہو, نیت خراب ہو, ill gotten wealth ہو, اپنی آف شور نکل آئی سر. اس کے بعد پھر اتنا شور مچایا کہ بچوں سے پیسے اور تحائف کا لین دین جو ہے یہ کوئی ضرور دال میں کچھ کالا ہے. ترین صاحب کا بھی آج یہی نظر آیا کہ بھئی کروڑوں کے اندر بچوں سے گفٹس بھی لیتے رہے ہیں اور دیتے بھی رہے ہیں. تو مجھے بتائیے کہ یہ ان کا کرنا حرام, آپ کا کرنا حلال؟ بالکل بھی نہیں. میرٹ پہ سپریم کورٹ دیکھ لے. اگر ان کا کرنا بھی حرام ہے تو حرام ڈکلیئر کر دے, اگر ان کا کرنا حلال ہے تو حلال ڈکلیئر کرے. ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ کوئی ہماری پارٹی میں ہے تو اس کو تو وہ ساد ہے, اور اگر کوئی دوسری پارٹی میں ہے تو وہ چور ہے. آپ فیکٹس کے اوپر بلکہ آپ تو چوروں کو بھی صاف کر کے اپنے پاس لے آتے ہیں. جو جہاں ہے اس کو سب کو لیں, آپ جو پناما میں باقی نام ہے ان کو بھی لیں. اچھا. اور جس طرح کی ریگولیرٹیز اگر کسی جگہ بھی نظر آتی ہیں, سپریم کورٹ سو موٹو بھی لے. اور یہ موجودہ گورنمنٹ کا بھی فرض تھا, جنہوں نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں, کیونکہ خود یہ چور نہیں, یہ ڈاکو تھے, اس لیے ان کی دھیان کسی طرف بھی نہیں کیا. ہم تو چاہتے ہیں سپریم کورٹ میں جس کا بھی کیس آیا ہے, اگر ترین صاحب کا کیس آیا ہے اور میرا خیال ہے وہ فائٹ کر رہے ہیں, وہ کنٹیسٹ کریں گے, اور جتنے اس وقت جو شور و غوغا ہے یہ سارا 2-3 دن میں کلیئر ہو جائے گا. اچھا. سو دانیال صاحب وہ تو بڑے کلیئر ہیں اس حوالے سے. آپ لوگوں کی جماعت کی طرح نہیں ہے کہ مر مٹ جائیں لیڈرشپ کے پیچھے. وہ کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ میں فیصلہ کرے, کوئی ایشو نہیں ہے, اگر خراب ہے تو ایکشن لیں. آپ لوگ تو دوسروں کے اکاؤنٹس کا دفاع ایسے کرتے ہیں جیسے اپنے اماں ابا کے اکاؤنٹس کا دفاع کر رہے ہیں. اس لیے نہیں جی, دیکھیں انہوں نے تو یہی کہنا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے کیس میں اور ان کے کیس میں زمین آسمان کا فرق ہے. سب سے پہلے عمران خان کے جو 2 کیسز ہیں اس میں جو ان کے نعیم بخاری وکیل ہیں وہ اعترافی بیان دے چکے ہیں کہ نیازی سروسز لمیٹڈ کے اکاؤنٹس میں ہزاروں پاؤنڈ تھے. ان کی اپنی سٹیٹمنٹ ہے, ریٹن دی ہے انہوں نے, اور ہم نے اس کو ڈکلیئر نہیں کیا نہ گوشواروں میں, نہ ریٹرننگ افسر کے سامنے جو ڈیورنگ نامینیشن پیپرز, اور نہ اپنے ٹیکس ریٹرن میں. تو اس کی جو ہے نا ہمیں اومیشن کا درجہ دے دیں. ویری نائس ہے نا. آپ بھی اومیشن کا درجہ لیں گے ایف زیڈ ای کیپٹل میں میاں صاحب کے لیے؟ نہیں, ایک منٹ, وہ بھی ڈکلیئر نہیں ہے. میری پوری بات مکمل ہونے. جو پی ٹی آئی کا کیس ہے فورن فنڈنگ کا, اس میں انور منصور صاحب مان چکے ہیں عدالت میں کہ فورن فنڈنگ ہوئی ہے لیکن اتنی ملینز آف ڈالرز کی نہیں ہوئی, اس سے کم ہوئی ہے. ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے نا سر کہ اگر کسی جادب وادب کا نام ہو تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہ پاکستانی نہیں ہے. اقلیتوں کے خلاف کیوں کیس بنایا جا رہا ہے؟ ایسا نہیں ہے, اقلیتوں کے خلاف کوئی کیس نہیں بنایا جا رہا. فیکٹ یہ ہے کہ ان کے اپنے دستخط سے وہ سب امریکن سٹیزن ہیں, اور صرف وہاں سے نہیں ہے. ایک منٹ لیے, انور منصور صاحب مان چکے ہیں, آپ کیوں ان کی وکالت کر رہے ہیں؟ میں وکالت نہیں کسی کی کر رہی, سننے میری بات. یہ ڈینائی کرتے ہیں. جہاں تک جہانگیر ترین کا کیس ہے, اس نے خود لکھ کے دیا کہ جی میرے کوک اور میرے گارڈنر کے ذریعے میں نے 7 کروڑ روپے کا غلط منافع کمایا, اور یہ میں اس کا 1.5 کروڑ روپے فائن. یہ صادق اور امین ہوتا ہے جو یہ کام کرتے ہیں؟ کمال کی بات ہے. دنیا بھر میں جو سب سے سنگین فائنینشیل کرائم ہے وہ انسائڈر ٹریڈنگ ہے. مائیکل ملکن کا کیس دیتے ہیں, اور میں 20 آپ کو گنا سکتا ہوں. مطلب دنیا میں عبرت ناک مثالیں بنائی ہوئی. ادھر بتا رہے کہ جی یہ نیا پاکستان ہے. یہ کو خدا کا خوف ہوتا ہے جی. تو اس میں بالکل فرق ہے. ہم کیا کہہ رہے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کا جو سٹیٹمنٹ تھا ڈار صاحب کا, اس کا بار بار یہ حوالے دیتے ہیں کہ آپ کا بھی اعترافی بیان ہے. ہم کہتے ہیں کہ وہ ڈیوریس میں لیا گیا, کورٹ سے کوش ہوا. یہ کہہ سکتے ہیں کہ نیازی سروسز کوش ہوا؟ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ایس سی سی پی میں کیس جہانگیر ترین کے خلاف ہے وہ کوش ہوا ہے؟ نہیں کہہ سکتے. ایس سی سی پی کو آپ استعمال کر رہے ہیں ان کے خلاف کیسز بنانے میں. جہانگیر ترین نے کیوں وہ سائن کر دیا؟ بہرحال اللہ یار جو ہے وہ ہم نے بھرتی کیا تھا جہانگیر ترین کے لیے. مجھے ایک بات بتائیے, حاجی خان ہم نے بھرتی کیا. مجھے ایک بات بتائیے گا سر, یہ چند صاحب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اٹس گیٹنگ فرام بیڈ ٹو ورس پوری سچویشن. نہیں اب ورس ہو رہی ہے نا, جب سارے پکڑے گئے ہیں. جب تک وہ یک طرفہ ٹریفک. آپ کو 4 سال بعد یہ اب یاد آیا نا, 4 سال حکومت آپ نے کر لی, احتساب کے پل سے رات سے گزرے ہیں تو ان کے اوپر بھی کیسز بنا دیا, حنیف عباسی وغیرہ کو آگے کر
अच्छा लग रहा था जब हजारों प्रोग्राम मरियम नवाज पर होते थे, उनका चेहरा मस्त करके दिखाया जाता। आजकल जहांगीर तरीन का दिखाया जाता है। ये जो अरबों रुपए के गिफ्ट्स उनकी बच्चियों ने लिए, बच्चियों की तस्वीर देखिए, उनके बच्चों की ऑफशोर कंपनी का नाम सबसे पहले मैं ही टेलीविजन पे लाई थी। उनकी तस्वीरें रोज चलती हैं 4000 दफा, वो दिखा के बैग लेके अंधेरी रात में भागता जा रहा है और नोटों की थदियां ऐसे हो रही हैं। ऑफिस होल्डर खुदा जहांगीर तरीन right now yes sir, but is he, what is that? No, but मुझे, are you comparing him to the first family and Hakim Waqt and the Prime Minister absolutely of Pakistan? He was Minister of Industries when he robbed this money he was Minister of Industries। मगर आप इक्वलाइज तो ना करें ना, आप कहते हैं ना सबका होना चाहिए। नहीं, मैं तो डे वन से कह रही हूँ। डे वन से तो फिर दिखाएं उनकी शक्लें, वो दायरे मार के वो जो सारा कुछ आप करते हैं दिखाएं, जरा हम भी देखें। चलें सर चंद साहब, इनकी बात में हकीकत है, आपको लग रहा है किसी की भी नहीं दिखानी चाहिए शक्ल किसी की। जो इनका पॉइंट है ना कि मरियम की आप दिखाते थे, ये मकाफात अमल है। आपने शहीद मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो के साथ जो आज के हुक्मरानों ने किया, ये गलत हो रहा है। जो मरियम के साथ होता है, हम कहते हैं गलत होता है, किसी भी औरत के साथ और किसी की बेटी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। सोशल मीडिया पे जो है ये तूफान बदतमीजी है, लेकिन इसकी शुरुआत दानियाल अजीज साहब आपकी पार्टी, आज की पार्टी ने की है। ये इनकी शुरुआत है। आप तौबा करें, उस वक्त से डरें जब आपने पंफलेट फेंके थे, जब आपके जलसों में ये शेख रशीद साहब ने मीनार पाकिस्तान के जलसे में, मोहतरमा के बारे में मियाँ साहब के जलसे में जो ज़बान इस्तेमाल की थी, आप जाके वो उठा कर देखें वो चीज़ें। और आपके जलसों में 1988 में ये सियासत पीपल्स पार्टी ने तो बड़ा, पीपल्स पार्टी कमज़ोर क्यों हुई? जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को लोगों ने रिकंसिलिएशन को, आपने भी मियां साहब को आपके बारे में बोला। ठीक, अब फिर देखे ना, मैं नहीं बोला ना, बट मौजूबाना तो मैं कहा, बट मैं तो पानी पी के चुप करके बैठ जाता हूँ, आप कहते हैं तो। देखिए, ये मैं कहता हूँ गलत हो रहा है। ये पीपल्स पार्टी ने तो कहा था कि 1988 वाली 90 वाली सियासत ना आए, एक तहजीब याफ्ता सियासत आए, पढ़े लिखे लोग आए, अच्छी फैमिलीज के लोग हैं। लेकिन ये कोई तरीका कार है जो आजकल सियासत का हो रहा है। ये कोई सियासत नहीं है, ये गाली गलोच वाली सियासत नहीं, ये थड़े बाजारी है। आई एग्री, सही कह रहे हैं, ये थड़े बाजारी है। और इसका फायदा किसको हो रहा है? जिम्मेदार वो कह रहे हैं, आप जिम्मेदार हैं। पाकिस्तान अवामी तहरीक और पीटीआई वो कह रहे हैं आप जिम्मेदार हैं। फायदा किसको हो रहा है? देखिए दानियाल साहब, अब इंटेलेक्चुअल बहस कर रहे हैं, इसका फायदा किसको हो रहा है? पॉलिटिकल क्लास डिसग्रांटेड हो रही है, पॉलिटिक्स को लोग गालियां दे रहे हैं, सियासतदानों को लोग गालियां दे रहे हैं। आप पॉलिसीज को करें क्रिटिसाइज, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, मॉरलिटी को डिस्कस करें। ये नहीं है कि फलाने नहीं किया तो हमने नहीं किया, मैं नदीम ने नहीं किया तो मैंने नहीं किया। मिसाक जमहूरियत इन्हीं गलतियों के अजाले का नाम तो था ना, मगर उसका जनाजा दूर से निकला इस मुल्क के अंदर। मैं कुछ बात कहना चाह रहा हूं, अगर जी ख्वाजा साहब, नहीं निकला जनाजा, नई पनीरियां लगाई गई हैं। मैं कहता हूं कोई भी जमात, सर मेमो गेट में पहला उसके जनाजे का जो कंधा दिया ना, वो मियां साहब आपने एक बात की ना, अगर आवाम खड़ी हो पीछे, अगर पब्लिक में इज्जत हो ना, सियासत लोग में वोट भी देते हैं, तो फिर ऐसा केस आए ना, तो यकीनन कोई इस्टेब्लिशमेंट, कोई अदलिया, कोई इदारा, जब सियासतदानों की, अगर उस सियासतदान की अवाम में इज्जत हो, अवाम को डिलीवर करो, खुदा की कसम अवाम खड़ी हो जाएगी सामने। एब्सोल्युटली एग्री, 100% एग्री। अगर आज मैं आपके जो लीडर है, मैं कहता हूँ किसी लीडर को कहें बगैर प्रोटोकॉल के, जो कहता है कि मैं बड़ा पॉपुलर हूं, मैं नाम नहीं लेता, फिर दानियाल भाई लड़ना पड़े, कहीं पब्लिक में जाकर दिखाएं, एयरपोर्ट्स पर अकेले विदाउट सिक्योरिटी जाकर दिखा ले, खुदा की कसम लोग बातें करते हैं, लोग गालियां देते हैं। और जब किसी सियासतदान को गालियां पड़ती है, मैं तो खुद महसूस करता हूं कि मुझे पड़ रही है गाली, क्योंकि मेरी क्लास है। लेकिन इस पे हमें सोचना तो चाहिए कि रोल मॉडल तो हमें होना चाहिए ना। हम दूसरों को तो तब पकड़ सकते हैं, हम कहते हैं जी फौज में दाखिलत करती है, वो फिंगर पॉइंट करती है, इदारे साजिश करते हैं। भाई साजिश को तब हम काबू कर सकते हैं जब हम खुद रोल मॉडल होंगे। अगर हम खुद ही वीकनेस होंगे, हमारा कच्चा चट्टा सामने हर वक्त खुला रहेगा, हम एक दूसरे की पगड़ियों उछालते रहेंगे, और फिर हम अपना सेल्फ अकाउंटेबिलिटी भी नहीं करेंगे, अपनी पार्टीज के अंदर भी नहीं करेंगे, तो फिर ऐसी गालियां तो हमें पड़ेंगी। मुझे वैसे लग नहीं रहा पीपल्स पार्टी की नहीं, मैं पीपल्स पार्टी का हूं। देखिए आप लोगों ने भी, मजाक कर रहा हूं, आप लोगों ने भी ठेका उठाया हुआ है कि पानी का जिक्र हो तो पीपल्स पार्टी को गाली दो, अगर क़यामत का जिक्र हो तो पीपल्स पार्टी पे खत्म करो, जन्नत का जिक्र हो तो पीपल्स पार्टी पे खत्म करो, कचरा भी है, और कचरे का जिक्र हो तो पीपल्स पार्टी का, मॉडल टाउन का जिक्र हो तो पीपल्स पार्टी। पैनामा एक्सपोज़र तो हमने आपके मत्थे नहीं लगाया ना, पैनामा एक्सपोज़र तो दानियाल साहब एजेंसीज के मत्थे लगाते हैं। रैप केस का हो तो पीपल्स पार्टी का, अगर सहाफ़ियों की लिस्ट आ जाए करप्शन की, बात तो करने दे सर, मैं कलम किसी वक्त माफ भी कर सर, मैं बात करूंगी अभी जरूर, मगर पहले कलम की फर्श शनासी की बात करेंगे, मगर पहले ख्वाजा साहब, यू वांटेड टू ऐड समथिंग सर? ख्वाजा साहब, हेलो,
جی جی خواجہ صاحب آپ کی طرف آ رہی ہوں, بولیے. ہاں میں گزارش کروں, دیکھیں یہ ساری ڈسکشن میں مہر ایک چیز شاید ایک عام باشعور پاکستانی کیا سوچ رہا ہے, وہ یہ سوچ رہا ہے کہ یہ جو کرپشن کی ہنڈیاں یہ سپریم کورٹ کے سامنے پھوٹ گئی ہیں. اب ہو یہ رہا ہے کہ آج تک سب لوگوں نے کرپشن سے بچنے کی جو ترکیبیں استعمال کی ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف جو ہے نا وہ منظر عام پہ آ رہی ہیں. اب یہ آف شور کمپنیز منظر عام پہ آ رہی ہیں, یہ منی ٹریل, منی لانڈرنگ, یہ فورن فنڈنگ. آپ یہ دیکھیں ہو کیا رہا ہے, یہ پورا کا پورا سسٹم آپس میں رلا ملا ہے کرپشن کے وہ کرنے کے لیے. لیکن جب آج جھگڑا ہوا ہے تو ساری جماعتوں کے پول پٹیاں کھل رہی ہیں اور عوام یہ دیکھ رہی ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے, ہمارے ساتھ تو بڑا ہاتھ ہو گیا. یہ جمہوریت کے نام کے اوپر جو کرپشن کے لیے سارے متحد تھے, آج یہ تو اچھا ہوا کہ یہ پھڈا ہو گیا. یہ تو بڑا زبردست کام ہو گیا کہ آج ساری جماعتیں ایک دوسرے کے خلاف شروع ہو گئی. اور آپ دیکھیں کیسے 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 کارڈ باہر آ رہے ہیں کہ جناب کرپشن ایسے بھی ہوتی ہے, جناب کرپشن ایسے بھی ہوتی ہے. وہ لیٹر بھی لکھے جاتے ہیں قطر میں بھی, سعودی عرب میں بھی, سوئز میں بھی. تو عوام تو خود یہ دیکھ رہی ہے کہ, اور یہ بات بالکل کہنا مناسب نہیں ہے کہ سیاستدانوں پہ الزام تراشی کی جاتی ہے. یہ بات آپ یاد رکھیں کہ عوام کو بھروسہ سیاستدانوں پر ہے, عوام کو بھروسہ سسٹم پر ہے, وہ بار بار آپ کو ووٹ دیتے ہیں. اور تیسری ایک بڑی مزیدار بات ہو رہی ہے, یہ دیکھیں پورا ریلا کرپشن والا وہ کبھی اس جماعت میں ہوتا ہے, جب دیکھتے ہیں یہ والی جماعت کا پلہ بھاری ہے تو وہی سارے جو ہے نا وہ ادھر شفٹ ہو جاتے ہیں. پھر اگلے 5 سال بعد دیکھیے گا ان میں سے آدھے پھر دوسری طرف شفٹ ہو جائیں گے. تو بیسیکلی یہ انڈیویجول لڑائی نہ پرائم منسٹر کی ہے, نہ یہ عمران خان صاحب کی ہے, نہ پیپلز پارٹی کی. یہ لڑائی اصل عوام کی ہے. یہ ساری جماعتیں بیٹھ کے آج یہ سوچیں کہ جس کے اوپر کرپشن کا الزام ہے ہم ایسے قانون آج بھی بنائیں نا. یہ جی آئی ٹی تو چلے آج ایک پرٹیکولر کیس میں بنی ہے, آج یہ طے کر لیں, یہ پی ٹی آئی بھی موجود ہے, پیپلز پارٹی, پی ایم ایل این, ہم آپ کو بالکل انکنڈیشنل سپورٹ کرتے ہیں پارلیمنٹ میں. عوام کے لیے کوئی ایک سسٹم ایسا بنائیں. یہ جو مذاق ہو رہا ہے, یہ بے عزتی ہو رہی ہے, یہ ایک دوسرے کے کپڑے جو اتارے جا رہے ہیں, اس میں میں بتاؤں عوام حیران ہے. آپ سے اگری کرتی ہوں, بیکاز یہ بے عزتی اور مذاق اس لیے ہو رہا ہے بیکاز اس کے ساتھ آپ کی کوئی ایسی لیجسلیشن پیرالل نہیں ہو رہی جس سے عوام کو یقین ہو کہ اداروں اور سسٹم کو مضبوط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. وہ نہیں ہو رہا, صرف سیلف سرونگ لیجسلیشن ہو رہی ہے. سو میرا وقت ختم ہو گیا, اگر آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں. میں تو صرف یہ عرض کرنا چاہوں گا جی کہ جو یہ اکاؤنٹیبلٹی کا بول بالا اور دور ہے, پاکستان میں 34 پبلک اکاؤنٹیبلٹی کے انسٹیٹیوشنز ہیں. صرف فیڈرل لیول پہ پرائم منسٹر انسپیکشن کمیشن, پبلک اکاؤنٹس کمیٹی, آڈیٹر جنرل, اکاؤنٹنٹ جنرل, نیب, ایف آئی اے. میں آپ کو پبلک یہ جو there's about 15 different ادارے, اس میں سینکڑوں امپلائیز ہیں, ہزاروں. کیا کہنا چاہ رہے ہیں کوئکلی, میرا وقت ختم ہو رہا ہے. بلینز آف اس کے ناک کے تلے یہ ساری کرپشن کیوں ہو رہی ہے؟ یہ بنیادی طور پر جو فرسٹ ڈیفنس ہے, یہ نئے ادارے بنانے کا مقصد نہیں ہے. آپ ہر 2 سال کے بعد پاکستان نئے ادارے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ کیوں نہیں کر پائے یہ سارے ادارے. اشرافیہ ایلیٹ کا گینگ ہے یہ. اور میرا آج وقت ختم ہو چکا ہے, اور صرف اسی لیے کہتی ہوں میں بار بار کہ ایک ڈیو پروسیس آف لا فالو ہونا چاہیے, کہ کل کو جو لوگ یہ گلا نہ کر سکے کہ کوئی ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل اقدام پھر کیا گیا ہے سویلین گورنمنٹ کو گھر بھیجنے کے لیے. کل کو یہ نہ کوئی کہہ سکے کہ صرف اور فقط ایک رجیم چینج تھی. ایک وقفہ نہیں, آج کے لیے اجازت, کل ملیں گے. گڈ نائٹ, اللہ حافظ.